एफिडेविट किस चीज का देना था? कुछ लाइंस लिखी हुई थी या देंगे अपने हाथ से लिख के दें कि जी अगर आगे जो भी चलना हो, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होगी आप उस पर अमल करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था। 8 फरवरी का जलसा कौन लीड करेगा? जुनैद अकबर इस वक्त प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है और सियासी जिम्मेदारी उन्हीं की है। अली अमीन गंडापुर साहब खुद एक वर्कर है, उनको पता है इन चीज़ों का। लेकिन ये कि जो फौज के साथ हमारे अभी तक जो हुई है, वो मेरे ख्याल से इसको अब खत्म करने की जरूरत है। इमरान खान साहब ने खत भी कल लिखा है, वो तो हर बात में कहते भी हैं, आर्मी चीफ को मुखातिब करके कहते हैं कि आप पॉलिसी बदलें अपनी। इमरान खान साहब को कहा जाता है कि आला सतह की जो क़यादत है उस पर तनकीद ना करें, तो फिर मान लेना चाहिए खान साहब को। देखिए, मैंने ये आपसे अर्ज किया ना कि उन्होंने कल वाज़ेह कर दिया कि हमारी लड़ाई फौज के साथ है ही नहीं। साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शौकत यूसुफजई मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका दौर हुकूमत में वजारत इत्तलात के साथ भी मुंसलिक रहे। शौकत भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस तरह से मैंने कहा कि अहम रहनुमा है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वक्त ये बहस ही मार्केट में चल रही है कि अब पीटीआई केपी की हद तक दो ग्रुप्स हैं, एक अली अमीन वजीर आला का ग्रुप और एक जुनैद अकबर खान सूबाई सदर पीटीआई केपी उनका ग्रुप। तो ग्रुप्स की हद तक अगर हम बात करें तो कौन सी ग्रुप की साइड है आप फिल वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डिनाई करता हूँ कोई ग्रुप नहीं है। देखें, अगर माजी में कोई सियासी इख्तलाफात रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर बिल्कुल ये इख्तलाफ राय होता है। ये तो कभी 100% ये नहीं हो सकता क्या सारे मेंबरान जो एक ही उस पेज पे आ जाए। लेकिन जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, उनकी राय का ताल्लुक है, उनकी पार्टी का ताल्लुक है, तो उस पे सारे एक हैं, कोई जाती वो नहीं है। अगर है भी तो वो सामने नहीं ला सकता है, कोई भी नहीं ला सकता है। ये गलतफहमी है और ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, पार्टी को एक कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन ये गलतफहमी है बाकी हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की। जो लोग इसमें अपना इनपुट डाल रहे हैं और ये कलावे मिला रहे हैं कि जी बस सब तो पार्टी डिवाइड है, कोई डिवीजन नहीं है। जो जुनैद अकबर साहब आए वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और उनकी नामजदगी जो है वो इमरान खान ने की है और नाम उनका जो है वो अली अमीन गंडापुर ने दिया है। तो ये मैं बड़ी हैरत हो रही है मुझे कि बार बार इस पे हमें वजाहतें करनी पड़ रही हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। 8 फरवरी को जलसा है सवाबी में, आप देख लेंगे सारे एक ही स्टेज पे होंगे, सारे एक ही बात कर रहे होंगे। तो इख्तिलाफ राय तो कभी खत्म नहीं होता। और इख्तिलाफ कहाँ शौकत साहब, बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर ये तब्दीली हुई अली अमीन खान गंडापुर की सूबाई सदारत से पीटीआई की। तो उसके बाद ये बहस चल पड़ी कि शायद वजारत आला भी उनसे ली जा रही है, इमरान खान खुश नहीं उनसे। तो पार्टी के अंदर भी इस तरह की बहस है कि सीएमशिप भी ली जाए अली अमीन से, किसी और को आगे किया जाए? नो, नॉट एट ऑल। कोई नहीं। ना तो अली अमीन गंडापुर को हटाया जा रहा है, ना ही अदम एतमाद है। इमरान खान का उन पे 100% एतमाद है और उनके एतमाद की वजह से वो आज वज़ीर आला हैं और अपने परफॉर्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि एक झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये कोई और पार्टियां नहीं है कि लोग अपने ग्रुप बना के जो है ना सर्वाइवल करते हैं। यहाँ इमरान खान जिस तरफ वो वोट डालेगा, जिस तरफ वो करेगा, वो वही बन सकता है सीएम, वही पार्टी का सदर बन सकता है, वही पार्टी में वर्कर उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये गलतफहमी है, गलतफहमी में कोई ना रहे। अभी ज़ाहिर है आईजी केपी भी तब्दील हुए हैं। 8 फरवरी के जलसा आपने अनाउंसमेंट हुआ पीटीआई की तरफ से, पंजाब की हद तक तो हम देख रहे हैं क्रैकडाउन का आगाज हो रहा है। केपी में भी कुछ इस तरह की इतलात हमारे पास आ रही है कि शायद वहां पर भी हरासा किया जा रहा है वर्कर्स को। तो आईजी की तब्दीली के बाद आप क्या समझ रहे हैं कि वर्कर्स को अब केपी में भी हरासा किया जाएगा? सीएम साहब इस वाले से कुछ करेंगे? नहीं, कभी नहीं इंशाअल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा में एक जमहूरी हुकूमत है और अवाम के मैंडेट से कायम है। देखिए, पंजाब में तो बदकिस्मती से वो तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और ज़बरदस्ती कायम की गई है और वो खौफजदा है अवाम से कि अवाम निकल आए तो ऐसा ना हो कि फिर क्या बने, हुकूमत रहे ना रहे, वो इस चक्कर में है। तो ऐसी बात नहीं है, वहाँ खौफ है, यहाँ कोई खौफ नहीं है। और जो इस वक्त 8 फरवरी के हवाले से जो जलसा हो रहा है उसके लिए जो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है नाकाम बनाने के लिए पंजाब की हुकूमत और वफाकी हुकूमत, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। देखिए, पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है। ये आपका आइन कानून जो है वो इजाज़त देता है। लेकिन ये जो फस्ताइद से भरपूर हुकूमत है, ये इंतहाई माजरता वो उसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि यह आइन कानून की बालादस्ती ख़त्म हो गई है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो बहुत अफसोस हो रहा है
کہ ملک کے اندر کوئی سیاست نہیں ہو رہی بلکہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے۔ 8 فروری کا جلسہ کون لیڈ کرے گا؟ احتجاج ہوگا، جلسہ ہوگا، آگے کیا لائے عمل کون دے گا؟ ظاہر ہے جنید اکبر اس وقت پروونشل پریزیڈنٹ ہے اور سیاسی ذمہ داری انہی کی ہے، پارٹی کو چلانا انہی کی ذمہ داری ہے، تو وہی انہی کی قیادت میں جلسہ ہو رہا ہے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب خود ایک ورکر ہیں، ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا، یہ ان کے ساتھ ملانا کہ جی علی امین گنڈاپور صاحب قیادت کریں گے یا جنید اکبر قیادت کریں گے، تو یہ معلوم باتیں ہیں۔ سی ایم جو ہے وہ سی ایم ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پورے صوبے کا، اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اور ایک پارٹی کو چلانا ایک دوسرا معاملہ ہے۔ تو میرے خیال سے ہر ایک کو اپنے اپنے ڈومین کا پتہ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب علی امین گنڈاپور نے ایک انٹرویو میں یہ کہا، غالباً گزشتہ رات یہ کہا کہ اگر 26 نومبر کو ڈی چوک بش ابھی بھی نہ ہوتی تو ہم احتجاج کو بہتر طریقے سے آگے لے جا سکتے تھے، میں بہتر پرفارم کر سکتا تھا۔ تو ابھی کے احتجاج میں یا جو آپ کا جلسہ ہے بی بی صاحبہ ظاہر اب تو وہ نہیں ہے، تو اس کے نہ ہونے سے کچھ فرق پڑے گا؟ نہیں دیکھیے، تو ان کو پتا ہوگا، انہوں نے اگر کہا ہے تو درست کہا ہوگا، میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ لیڈ کر رہے تھے جلوس کو، ہم تو ورکر ہیں، کوئی بھی لیڈ کرے ہم تو ورکر کی حیثیت سے شمولیت کرتے ہیں۔ یہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا تھا تو میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا۔ بحیثیت ورکر آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کے پی کی حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کرپشن کے حوالے سے انفارمیشن آ رہی ہے؟ خان صاحب تک پہنچی ہے بات؟ کمیشن بھی بیٹھا ہے، غالباً کچھ انکوائریز بھی چل رہی ہیں۔ نہیں، کرپشن نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں، جو تھوڑی بہت جو ایشوز ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھتے ہیں، سازشیں بھی ہو رہی ہیں، تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو باتیں آتی ہیں اس کو ضرور ہماری پارٹی چھپاتی نہیں ہے، اس کے لیے کمیٹی بھی بنائی ہے، ورنہ جس طرح پنجاب میں، جس طرح سندھ کے اندر مٹی پاؤ والی بات ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، لیکن ابھی تک کسی کے اوپر ثابت نہیں ہوا ہے۔ الزامات ضرور لگے ہیں لیکن کوئی آج تک ثبوت نہیں دے سکا ہے، اور زیرو ٹالرنس سے کرپشن کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو بالکل سب کے سامنے لے کر آئیں گے، کوئی اس میں اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عمران خان صاحب نے ایک نیکسٹ گیئر لگایا ہے، یہ کہا ہے کہ جو بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا خود کو علیحدہ کر لے۔ پنجاب میں علی حمزہ نے بھی یہی کہا، اب جنید اکبر بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو واٹ یو تھنک اب سڑکوں پر ہی معاملہ آئے گا عمران خان کے بیانیے کے ساتھ؟ ابھی بھی جو پارٹی ہے جس میں حکومت بھی آپ کی شامل ہے، وہ لوگ کھڑے ہیں خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ، سب کھڑے ہیں، یا پھر ابھی بھی کچھ ایک دوغلا پالیسی چل رہی ہے کہ ادھر بھی ہیں وہاں بھی ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال سے اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تو چل نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے آج جو ورکر ہے ہمارا وہ اتنا چارج ہے کہ کوئی جو ہے وہ دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ پھر سوشل میڈیا ہے اور اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال یہ ہے کہ جو بھی ہوگا سب کے سامنے ہوگا، اور یہ بالکل خان صاحب نے بھی صحیح کہا ہے، علی حمزہ نے بھی صحیح کہا ہے، اور جنید اکبر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہومیوپیتھک لیڈرشپ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اب وقت ہے کہ دیکھیں سڑکوں پہ فیصلہ ہو یا پارلیمنٹ کے اندر ہو، لیکن جمہوریت کے اندر ہو اور پارلیمانی روایت کے اندر ہو، تو اس پہ اگر حکومت جو ہے وہ اگر کوئی غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال نہ کرے تو پرامن ہو جائے گا، لیکن اگر حکومت غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے، ملک کو نقصان ہوگا، اس سے سیاسی نقصان تو ہو ہی چکا ہے، آئین کا نقصان بھی ہوا ہے، آپ دیکھیں بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ ہماری تو خواہش ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں، اور اب جو آئین قانون کے دائرے میں ہے وہ ہم اسی کے اندر رہ کر کریں۔ آپ کے پاس انفارمیشن ہے آپ کی پارٹی کے لوگ عمران خان کے علاوہ کسی اور کی ڈائریکشن پر بھی چلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بیان چل رہا تھا کہ غالباً کچھ لوگ ایفیڈیوٹ دے کر جو ہے اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ نہیں، ایفیڈیوٹ دے کر اسمبلی میں پہنچے وہ تو بہت سارے لوگ ہیں، اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ تو بہت سارے لوگوں سے مانگا گیا، لوگوں نے دے دیا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ تو جس نے دیا ہے وہ بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے نہیں دیا اور حادثاتی طور پہ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، تو یہ تو ایک روکنے کی کوشش تھی اور پریشرائز کرنے کی کوشش تھی، تو ظاہر ہے کوئی پریشر میں آ گیا، دے دیا، لیکن ظاہر ہے جو لوگ چاہے انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے نہیں دیا ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں الحمدللہ۔
آپ کو بھی کہا گیا تھا جیتنے کے لیے ایفیڈیوٹ یا کچھ اور دینا؟ نہیں، جیتنے کے لیے نہیں، میں جیتا ہوا تھا، وہ تو ڈی سی نے کنفرم بھی کر لیا. ظاہر ہے 45 میں جیتے ہوئے آپ نا رائے. جی، انہوں نے کہا آپ جیت گئے ہیں لیکن آپ کو ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا. تو میں نے تو کھل کر کہا، میں نے کہا میں ایفیڈیوٹ نہیں دے سکتا، میں کیوں ایفیڈیوٹ دوں؟ اور ایفیڈیوٹ دینے کے بعد تو پھر میرا کوئی وہ نہیں رہ جاتا کہ میں پھر عمران خان کی پارٹی میں رہوں نا. اگر میں نے عمران خان کے ساتھ رہنا ہے تو میں ایفیڈیوٹ کیوں دوں؟ تو انہوں نے کہا پھر آپ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتے. میں نے کہا نہ پہنچے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک دفعہ نہ پہنچے نا. ایفیڈیوٹ کس چیز کا دینا تھا؟ کچھ لائنز لکھی ہوئی تھی یا دیں کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیں کہ جی اگر آگے جو بھی چلنا ہو، جو بھی ہماری انسٹرکشن ہوگی آپ اس پہ عمل کریں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا. ایک ڈی سی یہ کہہ رہا تھا شوکت یوسفی جو کہ فارم 45 تک جیت چکے ہیں کہ آپ آگے جو بھی کریں گے ہماری مرضی کے تحت کریں گے، یہ لکھ کر دیں تو آپ کو جیت کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف آپ لکھ کر دے دیں. تو میں نے کہا جب حیثیت نہیں ہے اس کی تو لکھ کے کیوں دے دوں؟ مطلب یہ کہ کس پریشر کے اندر میں دے دوں؟ مجھے کوئی ہمیں سامنے سیاست کا کبھی شوق ہی نہیں تھا. عمران خان نے 96 میں لے کر آئے، 97 میں زبردستی الیکشن پہ لڑایا ہمیں. ہم تو الیکشن کے قابل نہیں تھے، وہ لوگ نہیں تھے ہم جو الیکشن سٹف تھے. لیکن عمران خان نے ٹکٹ دیا، انہوں نے لڑایا. 477 ووٹ میں نے لیا تھا 1997 میں. اس کے بعد مسلسل اسٹرگل 2013 میں الحمدللہ جیت گیا، پھر 2018 میں جیت گیا. اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ انسان جیتے، نہ جیتے ایک دفعہ کیا فرق پڑتا ہے. 96 کا ورکر اور خان صاحب ظاہرہ لے کر بھی آئے. اس سب جو حالت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی وائف جیل میں ہیں، ورکرز آپ کے جیل میں ہیں، اور ورکرز کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اب کیا کیا جائے گا؟ سو واٹ یو تھنک اب کیا ہونا چاہیے ہے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے، ورکرز کی رہائی ممکن ہو پائے، پورے ملک میں ایک ریلیف مل سکے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو؟ دیکھیں میرے خیال سے جو اس وقت جو ہمارا مقابلہ جو فوج کے ساتھ کرانے کی کوشش ہوئی ہے نا، جب سے میں 2-3 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نقصان ہوا ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے اور ہمیں پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہوا ہے. کیونکہ ہمارا مقابلہ تھا نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہم یہ کہتے تھے یہ چور ہیں، انہوں نے چوریاں کی ہیں، ہم نے ان کو موقع دے دیا. میرے خیال سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی فوج کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے تھا. اور غلط فہمی ہوئی اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہم پھر پیچھے نہیں ہٹے، آگے ہی بڑھتے گئے. اور حالانکہ 9 مئی پی ٹی آئی نے نہیں کرایا، جو اس کی بینیفیشری ہے وہ تو وہ ہے نون لیگ ہے. تو پھر کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بنتا؟ جوڈیشل کمیشن کا ڈیمانڈ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، 26 نومبر کو ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنے چاہیے. ہم نے کبھی بھی، آج بھی عمران خان صاحب نے جب آرمی چیف کو خط لکھا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ فوج میری فوج ہے، اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی میں ان کو مانتا بھی ہوں اور ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں. تو میرے خیال سے فوج کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہے ہی نہیں. یہ ایک سازش کے تحت ہمیں لڑوایا گیا اور غلط فہمیاں پیدا کی گئیں. اب میرے خیال سے لیڈرشپ کی یہ بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ اس چیز کو ختم کرے، اور جو سیاسی اسٹرگل ہے وہ ہم کریں، بالکل ہمیں حق ہے. لیکن یہ کہ جو فوج کے ساتھ ہماری ابھی تک جو ہوئی ہے وہ میرے خیال سے اس کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور عمران خان صاحب نے خط بھی کل لکھا ہے، وہ تو ہر بات پہ کہتے بھی ہیں، آرمی چیف کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ آپ پالیسی بدلیں، اپنی پالیسی کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے. تو اگر بات چیت ہوتی ہے، عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر تنقید نہ کریں، اعلیٰ سطح کی جو قیادت ہے اس پر تنقید نہ کریں، تو پھر مان لینا چاہیے خان صاحب کو؟ دیکھیں میں نے یہ آپ سے عرض کیا نا کہ انہوں نے کل واضح کر دیا کہ ہماری لڑائی فوج کے ساتھ ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب نے واضح کر دیا. اب لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ لڑائی ہے ہماری نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور ہم شروع سے 96 سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے چوریاں کی ہیں، ڈاکے ڈالے ہیں، ملک کو تباہ کیا، تو وہ تو ثابت ہو رہا ہے. لیکن ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئے اور ان کے سارے کرتوتیں معاف ہو گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم سے کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں، کچھ جذبات چاہتے ہیں کہ دوبارہ پی ٹی آئی دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لے، رائٹ؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے ہاتھ نہ ملا لیں کہ ہمیں وہ اقتدار میں لے آئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی وہ ہو جائے، نیوٹرل ہو جائے. کوئی کسی قسم کا مطلب یہ کہ وہ اگر وہ مداخلت آج چھوڑ دیتے یہ حکومت دھڑام کر کے گر جائے گی. اس کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے، عوام تو نہیں ہے اس کے ساتھ. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے اپنے جو ذمہ داریاں وہ سنبھالیں، ان کا ایک عزت احترام ہو،
اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے، جو بارڈر کے ایشوز ہیں، وہ سارے یہ فوج ہی دیکھ رہی ہے، اور پوری قوم کو ان کے پیش پوش پہ کھڑا ہونا لازمی ہے۔ اگر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ اس کو خواہ دیوار سے لگایا جائے گا تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا، اور جو فوج کا وہ ہے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم تو نہیں چاہتے ہیں، نہ عمران خان چاہتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ فوج کے ساتھ دیا ہے، فوج کو ہم کہتے ہیں کہ جی فوج ہماری فوج ہے۔ تو میرے خیال سے کہ اب ہمیں تھوڑا سا حقیقت پسندی پہ آنا پڑے گا۔ فوج اگر صرف غیر سیاسی ہو جائے، سیاست سے ہاتھ اٹھا لے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہی چھوڑ دے، تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اور پھر رول آف لا آ جائے ملک کے اندر۔ اس وقت رول آف لا نہیں ہے۔ جی ویل سوگن صاحب، وی ہوپ کہ ہر کوئی اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے اور آئین کے مطابق ہی کام کرے، تو ہو سکتا ہے پاکستان کچھ آگے بڑھ جائے اور عوام کی زندگی خوشحال ہو۔ سر تھینک یو سو مچ جی۔